तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, वजह तस्मिया और दलाइल नबूवत। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में पहले बयान हो चुका है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म हासिल करने के लिए सफ़र किया था। उनका वाक़या सूरह कहफ में बयान हुआ है। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की रवायत बयान की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम खिज़र इसलिए हुआ कि एक बार सफ़ेद खुश्क घास पर बैठे थे। जब उठे तो देखा कि घास सरसब्ज होकर लहलहा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफ़र के वाक़या में मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने निशानात कदम पर वापस चले तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को समंदर के पानी पर सब्ज चादर पर लेटे देखा। उन्होंने एक कपड़ा ओढ़ रखा था जिसके किनारे सर और कदमों के नीचे दबाए हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया तो उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाकर सलाम का जवाब दिया और फरमाया, इस इलाके में सलाम कहाँ? आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने कहा, बनी इसराइल के नबी? फरमाया, हाँ। उसके बाद वो वाक़यात पेश आए जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं। इस वाक़या से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत का कई तरह से सबूत मिलता है। फिर उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की ख़ास रहमत अता फरमा रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास इल्म सिखा रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, जो इल्म आपको अल्लाह की तरफ से सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज़र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर कैसे सब्र कर सकते हो? मूसा ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। खिज़र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात न पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे न करूं। अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी न होते बल्कि वली होते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे इस अंदाज से बात न करते और वो उस अंदाज से जवाब न देते। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे हम सफ़र होने की इजाज़त इसलिए मांगी थी ताकि उनसे वो इल्म हासिल कर सकें जो अल्लाह ने उन्हें ख़ास तौर पर अता फरमाया था। अगर वो नबी न होते तो मासूम भी न होते। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अजीब नबी और रसूल जो बिलाशुबा मासूम अनिल ख़ता थे, वो एक गैर मासूम वली के इल्म के इस कदर मुश्ताक न होते और उनसे मुलाकात करने के लिए उन्हें तलाश करने की मशक्क़त और बर्दाश्त न करते। फिर जब मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका एहतराम किया और उनके इल्म से इस्तिफ़ादा करने के लिए उनके साथ रहे। उससे मालूम होता है कि वो भी मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नबी थे। दोनों पर वही नाजिल हुई थी। सिर्फ ये बात है कि उन्हें बाज़ ऐसे उलूम व असरार अता फरमाए गए थे जिनसे अल्लाह ने अपने कलीम और बनी इसराइल के अजीब नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मुताला नहीं फरमाया था। रमानी ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नबी होने की यही दलील जिक्र की है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के को कत्ल कर दिया। ये काम अल्लाह की तरफ से वही के बगैर नहीं हो सकता। इस लिहाज से ये आपकी नबूवत और असमत की एक मुस्तकिल दलील है, क्योंकि वली दिल में डाले जाने वाले ख्याल और अलहाम की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। उसके दिल का ख्याल मासूम नहीं, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तेफाक है कि वली से गलती का सदूद मुमकिन है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो नाबालिग लड़का कत्ल कर दिया क्योंकि आपको मालूम था कि अगर वो बड़ा हुआ तो काफिर होगा और उसके माँ बाप भी उससे मोहब्बत की वजह से कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। चुनांचे उसके कत्ल का फ़ायदा उसके ज़िंदा रखने से ज़्यादा था। इस तरह उसके वालिदीन कुफ्र के इर्तिकाब और कुफ्र की सज़ा से महफूज रहे। उससे आपकी नबूवत और असमत साबित होती है। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने इसी दलील की बुनियाद पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी तस्लीम किया है। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कामों की हकीकत बताई और उनकी हिकमत वजह की तो फरमाया, तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से ये सब कुछ हुआ। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, यानी मैंने ये काम अपनी मर्जी और ख्वाहिश से नहीं किए बल्कि वही के अहकाम की तामील की है। इन दलाइल से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित होती है। जिन लोगों ने आपको वली या रसूल करार दिया है, नबूवत का कौल उसके मुनाफी नहीं, क्योंकि रसालत भी नबूवत ही का एक दर्जा है और नबूवत वलायत का आला दर्जा है। अलबत्ता उन्हें फरिश्ता कहने वालों का कौल दुरुस्त नहीं
اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو ان لوگوں کی دلیل کالعدم ہو گئی کہ ولی کو بعض اوقات ایسی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے جو جہادی شریعت والوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں؟ بعض علماء کا یہ موافق ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو شخص ان کی میت دفن کرے گا اس کی عمر طویل ہو جائے۔ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، چنانچہ آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں۔ جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان میں امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو الحسن بن المنادی اور ابن جوزی علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے موقف کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، جن میں سے چند دلائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمسگی نہیں دی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام انسان ہیں تو وہ لازماً اس آیت کے عموم میں شامل ہیں اور استثناء کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے موجود نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام اس عام قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ دوسری دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور جو ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت ابن عبداللہ عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو اسے آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا جائے یا ولی قرار دیا جائے، وہ بہرحال اس عہد کے پابند ہیں، اس لیے کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوران میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے یہ انتہائی شرف کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے، آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لاتے اور ہر دشمن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پاسبانی کرتے۔ اور اگر وہ ولی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہیں، اور اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس حدیث سے اور آیات کریمہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اگر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بفرض محال نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بقید حیات ہوتے تو وہ سب آپ کے تابع فرمان اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج انبیاء کے کرام علیہ السلام سے ملے تو آپ کو ان سب سے بلند مقام تک رسائی ہوئی، اور جب وہ زمین پر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو ان تمام کے امامت کرانے کی ہدایت کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقامت گاہ فلسطین میں ان کے اقتدار کے مقام پر بیت المقدس میں امام بن قران کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم، رسول خاتم اور پیشوائے معظم ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود سلام نازل ہوں اور ان تمام عظیم ہستیوں پر اور ان کے امام پر بھی۔ جب یہ ثابت ہو گیا اور یہ ہر مومن کی نظر میں بالکل واضح ہے تو اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے، ان کے لیے کوئی اور صورت اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب آپ آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے تو اسی شریعت محمدیہ عمل کریں گے، اس سے ذرا برابر بھی پہلوتھی نہیں کریں گے، حالانکہ آپ ان 5 عظیم ترین پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں اولو العزم فرمایا گیا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کسی صحیح یا حسن حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔
غزوہ بدر میں الصادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد زمین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اس جماعت میں اس وقت کے افضل ترین مومن میں شامل تھے اور افضل ترین فرشتے بھی، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو کبھی اس غزوہ سے الگ نہ رہتے، بلکہ اسے اپنے لیے بلند ترین مقام سمجھتے۔ وہ ان کا افضل ترین جہاد ہوتا۔ قاضی ابو علی محمد بن حسین بن فرات جملی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم سے حضرت خضر علیہ السلام کا متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طاہر بن غباری رحمۃ اللہ سے بھی اس قسم کا قول مروی ہے، اور دلیل کے طور پر فرماتے تھے، اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ اقوال امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ آپ ان اہم موقع پر موجود تو تھے، لیکن آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محض ایک دور دراز احتمال ہے۔ اس قسم کے احتمالات اور توہمات سے شریعت کی عمومی قوانین میں تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے کس لیے پوشیدہ ہیں؟ اگر آپ ظاہر ہوتے تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملتا اور آپ کا مقام بھی بلند تر قرار پاتا، اور یہ معجزہ زیادہ واضح اور مؤثر ہوتا۔ مزید برآں اگر آپ زندہ ہوتے تو قرآن مجید کی آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تبلیغ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب جعلی حدیثوں میں بدعتیوں کے غلط عقائد اور تعصب پر مبنی اقوال کی تردید کرتے۔ مسلمانوں کے ساتھ نماز باجماعت، جمعہ اور جہاد میں شریک ہوتے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان کے مصائب دور کرنے کی کوشش کرتے، علماء اور حکام کی غلطیوں کو واضح کر کے انہیں راہ راستے پر قائم رکھتے، قوی دلائل اور صحیح مسائل کی تصدیق کرتے۔ آپ کے یہ اعمال کہیں زیادہ افضل ہوتے۔ اس صورتحال سے جو ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ شہروں میں نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور صحراؤں جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں، اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو غیر معروف افراد سے، اور وہ ایسے افراد کو اپنا ترجمان بنا کر ان کے ذریعے سے اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں جن کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں۔ جو شخص ہماری اس بات کو سمجھ لے گا، اسے صحیح موقف اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ایک دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی حدیث ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا، تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گھبرا گئے اور سمجھے کہ کیا قیامت آ جائے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ نسل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر آپ نے فرمایا، کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں، 100 سال پورا ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے فرمایا، کسی زندہ جان یعنی انسان پر 100 سال پورے نہیں ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 ماہ پہلے فرمایا، وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، زمین پر آج موجودہ کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر 100 سال کی مدت گزرے اور وہ زندہ ہو۔ میرے الفاظ میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا پلیز۔